सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवस्सित कद का मामूली शक्लो सूरत का इंसान था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ व शफाफ थीं। कभी कभी इनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। घटा और कसरती बदन था। तन पट्टियों पर इसके बाल सफेद हो रहे थे। गर्म पतलून पहने था। सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इसी तरह दरी पर बैठा हुआ था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था। ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ। बुलाया तुमने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो उठ बैठा। मैं समझा। लो, अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा है गलत है। मैं इन लोगों में से नहीं जो कुछ दे जाया करते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद इससे बेख्तियार हंसी आ गई। आप क्या काम करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? मैं 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 कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भिनाकर कहा, ये भी कोई बात हुई? आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो आओ दोनों झक मारें। मैं हाजिर हूं, मगर मैं झक मारने के दाम कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं, और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी जो तुम्हारा साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। उस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुरा दिया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित मौलवी अगर यहाँ आए तो वो शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हो। बोलो, रहोगे इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में से इसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना। मैं भी बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक इसके मुतालिक सोचती रही। इस आदमी की बातों ने इसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाला में आया होता जहां वो खुशहाल थी तो इसने किसी और ही रंग में इस आदमी को देखा होता, और बहुत मुमकिन है कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। यहाँ चूंकि वो उदास रहती थी इसलिए शंकर की बातें पसंद आईं। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने इससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदा बख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले से आ रहा हूं। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूं कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूं वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम
منانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی، سارا سارا دن باہر غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، محرم سر پر آ گیا ہے، کچھ تم نے اس کی بھی فکر کی کہ مجھے کالے کپڑے چاہیے؟ گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہیں، کنگنیاں تھیں سو وہ ایک ایک کر کے بک گئیں، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا ہوگا؟ یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے مارے پھرا کرو گے؟ مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دہلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ میری سنو تو اپنا کام شروع کر دو، کچھ تو سہارا ہو ہی جائے گا۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے۔ خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی تھی، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری ہی کے لیے کرتا ہے۔ کیا پتا ہے کچھ دیر اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہم… سلطانہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، پر مجھے شلوار کا کپڑا لا دو۔ میرے پاس سفید بوسکی کی ایک قمیض پڑی ہوئی ہے، اس کو میں کالا رنگوا لوں گی۔ سفید شفون کا ایک دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہی جو تم نے دیوالی پر مجھے لا کر دیا تھا، یہ بھی قمیض کے ساتھ ہی رنگوا لیا جائے گا۔ ایک صرف شلوار کی کسر ہے، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کر دو۔ دیکھو تمہیں میری جان کی قسم کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو، میری بھتی نہ کھاؤ اگر نہ لا۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ زور دیے چلے جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں گا؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں۔ کچھ بھی کرو مگر 4.5 گز کالی شلوار کا کپڑا لا دو۔ دعا کرو کہ آج رات ہی اللہ 2-3 بندے بھیج دے، لیکن تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو، جنگ سے پہلے ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی، اب 1.25 گز کے حساب سے ملتی ہے۔ 4.5 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہوں گے؟ اب تم کہتی ہو تو میں کوئی ہیلا کروں گا، یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا۔ لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لاتا ہوں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا۔ سلطانہ اکیلی رہ گئی، کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا شفون کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھی، جن میں اس کی دیکھی ہوئی فلموں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ جب اٹھی تو 4-5 بج چکے تھے، کیونکہ دھوپ آنگن میں موری کے پاس پہنچ چکی تھی۔ نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بیلکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ قریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بیلکنی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک میں رونق کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی تھی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوا۔ وہ سڑک پر آتے جاتے ٹانگوں اور موٹروں کی طرف ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اسے کیا کہے۔ دراصل اس نے ایسا ہی بنا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا، جیسے اس کا اپنا گھر ہے۔ چنانچہ بڑی بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح گاؤ تکیا کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔
جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا، تم 100 دفعہ مجھے بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ، میں ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ ششو پنج میں گرفتار ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پر مسکرا دیا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر میں کسی سے نکاح کرو گی نہ میں، یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو کیا کروں؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات کرو جس سے 2 گھڑی دل بہل جائے۔ اس دل میں صرف دکانداری ہی دکانداری نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی۔ صاف صاف کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو دوسرے چاہتے ہیں۔ شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم، میں اور دوسروں میں بھی فرق ہی کیا رہا؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے، خود سمجھنی چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر تک شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا، میں سمجھ گئی ہوں، تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے، میں ہاری، پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ تم غلط کہتی ہو۔ اسی محلے میں تمہیں ایسی سادہ لوح عورتیں بھی مل جائیں گی جو یقین نہیں کریں گی کہ کیا عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے جو تم بغیر کسی احساس کے قبول کرتی رہی ہو، لیکن ان کے یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ سلطانہ ہی ہے۔ شنکر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنسنے لگا، میرا نام شنکر ہے، یہ نام بھی عجب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں، چلو اندر چلے۔ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے، جانے کس بات پر۔ جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا، شنکر تم میری ایک بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا، پہلے بات تو بتاؤ۔ سلطانہ کچھ ڈر سی گئی، تم کہو گے میں دام وصول کرنا چاہتی ہوں، مگر کہو کہو، رک کیوں گئی ہو؟ سلطانہ نے جرت سے کام لے کر کہا، بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کالی شلوار بنا سکوں۔ یہاں کے سارے دکھڑے تو تم سن ہی چکے ہو۔ قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج رنگوانے کے لیے دے دیا ہے۔ شنکر نے یہ سن کر کہا، تم چاہتی ہو کہ تمہیں کچھ روپے دوں جو تم کالی شلوار بنا سکو؟ سلطانہ نے فوراً ہی کہا، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تم مجھے ایک کالی شلوار بنا دو۔ شنکر مسکرایا، میری جیب میں تو اتفاق ہی سے کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں، بہرحال میں کوشش کروں گا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو تمہیں یہ شلوار مل جائے گی۔ لو بس، اب تو خوش ہو گئیں؟ پھر سلطانہ کے بندوں کی طرف دیکھ کر شنکر نے پوچھا، کیا یہ بندے تم مجھے دے سکتی ہو؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، تم انہیں کیا کرو گے؟ چاندی کے معمولی بندے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 روپے کے ہوں گے۔ اس پر شنکر نے ہنس کر کہا، میں نے تم سے بندے مانگے ہیں، ان کی قیمت نہیں پوچھی، بولو دیتی ہو؟ لے لو، یہ کہہ کر سلطانہ نے بندے اتار کر شنکر کو دے دیے۔ اس کو بعد میں افسوس ہوا، لیکن شنکر جا چکا تھا۔ سلطانہ کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ شنکر اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر 8 روز کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو شنکر کھڑا تھا۔ اخبار میں لپٹی ہوئی چیز اس نے سلطانہ کو دی اور کہا، ساٹن کی کالی شلوار ہے، دیکھ لینا، شاید لمبی ہو،
اب میں چلتا ہوں۔ شنکر شلوار دے کر چلا گیا اور کوئی بات اس نے سلطانہ سے نہ کی۔ اس کی پتلون میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا معلوم تھا کہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے اور سیدھا ادھر ہی چلا آیا ہے۔ سلطانہ نے کاغذ کھولا، ساٹن کی کالی شلوار تھی، ایسی ہی جیسے کہ وہ مختار کے پاس دیکھ کر آئی تھی۔ سلطانہ بہت خوش ہوئی۔ بندوں اور اس سودے کا جو افسوس اسے ہوا تھا، اس شلوار نے اور شنکر کی وعدہ افائی نے دور کر دیا۔ دوپہر کو وہ نیچے لانڈری والے سے اپنی رنگین قمیض اور دوپٹہ لے آئی۔ تینوں کالے کپڑے اس نے پہن لیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو مختار اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلطانہ کے تینوں کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا، قمیض اور دوپٹہ تو رنگا ہوا معلوم ہوتا ہے، پر یہ شلوار نئی ہے، کب بنوائی؟ سلطانہ نے جواب دیا، آج ہی درزی لایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں مختار کے کانوں پر پڑیں۔ یہ بندے تم نے کہاں سے لیے؟ مختار نے جواب دیا، آج ہی منگوائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر خاموش رہنا پڑا۔ یہ تھی سعادت حسن منٹو کی لکھی ہوئی کہانی کالی شلوار۔